अस्सलाम वालेकुम। ECI के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से एक कैंपेन का आगाज़ किया है। इस कैंपेन में हम इंटरव्यूज़ करते हैं उन शख्सियात का कि जिनकी आवाज़ आप तक पहुँचे तो कुछ ना कुछ असर ज़रूर रखती है। मीडिया इन माइंड्स की पहली एपिसोड में हमने बात की डिजिटल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में कि वो राय आमा में क्या किरदार अदा करती है। आज का जो एपिसोड है वो अखबार, रेडियो और टेलीविज़न के हवाले से है। ये तीनों पिलर्स मीडिया के एक राय आमा में क्या किरदार अदा करते हैं, उसके हवाले से हम आपके सामने कुछ बातें पेश करेंगे और नतीजा उससे क्या निकलेगा वो आपने हमें ज़रूर बताना है। आज बात करने के लिए जो पर्सनैलिटी, जो सेलिब्रिटी हमारे साथ हैं, उनका ताल्लुक टीवी से भी है, लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो उनका ताल्लुक रेडियो से भी है। वो न्यूज़ एंकर भी हैं और रेडियो में भी अपनी आवाज़ आपके कानों तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदीर। अस्सलाम वालेकुम कदीर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने तो बहुत मुख्तसर सा तारुफ करवाया है, इसके पीछे बहुत सी और चीज़ें हैं जो कि शायद मैं ना बता सकी। नहीं, आपने बहुत जामे करवाया, इतना तो खैर कुछ भी नहीं है, बस ये सब अल्लाह का करम है। और वक्त के साथ इंसान, वो चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, अखबार हो या कोई भी दूसरी फील्ड हो, तो वक्त के साथ साथ इंसान ग्रो भी करता है। और शायद आप भी ये सवाल पूछें, आप कैसे आए, ऐसे आ गए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा तो शौक़ था और हम इस तरह हो गए, लेकिन चलिए इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मेरा वैसे पहला सवाल यही था। ठीक है, तो रेडियो जो है वो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर मैट्रिक। तो शौक़ तो था बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि रेडियो करूँगा। या क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद से है, आज़ाद कश्मीर से। तो बचपन से मैं देख रहा था, मेरे दादा अब्बू जो हैं वो रेडियो सेट सुबह के वक्त वो एक मखसूस प्रोग्राम लगता था, तालीमी प्रोग्राम था बेसिकली, हय्या अलल फलाह, लोगों ने सुना होगा, रेडियो पाकिस्तान का प्रोग्राम था। तो बड़ी उसमें जो है वो दीन की बातें होती थी, सीखने सिखाने के हवाले से बातें होती थी। तो वो एक माइंड में ये चीज़ आती थी, यार ये क्या चीज़ है, ये इतनी सी छोटी सी चीज़ है, इससे आवाज़ निकलती है, ठीक है, फिर नाम सुन लिया रेडियो, अब इसमें आवाज़ कैसे आती है, ये बड़ा तजस्सुस था। तो मैट्रिक के बाद फिर ये है कि मैंने मुज़फ़्फ़राबाद से रुख किया इस्लामाबाद का। तो यहाँ पर ये है कि मेरे मतलब रेडियो पाकिस्तान में एंट्री होगी, कैसे होगी वो भी एक लंबी स्टोरी है। तो वहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेशन में स्टार्ट किया अपना करियर, रेडियो पाकिस्तान का चैनल FM 101 वहाँ से। तो फिर उसके बाद साथ साथ एजुकेशन भी रही, साथ साथ रेडियो में काम भी करता रहा। प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन से फिर मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पे फिर प्रोडक्शन वाली साइड पे चला गया, वहाँ पे काम किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के बहुत से चैनल्स पे काम किया, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, अब नाम लेते हुए काफ़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। तो वहाँ पे काम किया, डिफरेंट, कहीं पे प्रोडक्शन में काम किया, कहीं पे कंटेंट में काम किया, एज RJ भी काम किया, अभी भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर करते करते ये हुआ, एक दोस्त ने मशवरा दिया कि यार रेडियो इतने टाइम से कर रहे हो, तो फिर मैंने 2016 में जो है वो टेलीविज़न की तरफ रुख किया। तो उसको देखा, लेकिन रेडियो में अभी तक नहीं छोड़ सका और मुझे लगता है कि छोड़ना मुश्किल होगा। हाँ। कदीर, आपने बताया आपने वो कहते हैं ना हिजरत की। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मिजाज बदलता है, लोगों के सुनने या देखने के अंदर भी कोई डिफरेंस आपको फील होता है? इस तरह के जैसे आपने बताया मुज़फ़्फ़राबाद में थे तो वहाँ लोगों के सुनने का या मिजाज में कोई फ़र्क था, और जब इस्लामाबाद में आए तो आप लोग को लगा नहीं लोगों की प्रेफरेंसेस बदल गई हैं? हाँ, ऐसे देखें, जब आप जगह चेंज करते हैं, इवन कि आप ऑफिस भी चेंज करते हैं, तो वहाँ का माहौल अलग होता है। हर 15-20 किलोमीटर के बाद ज़ुबान चेंज हो जाती है, तो अंदाज़ भी चेंज होते हैं, लोगों के ख़यालात भी चेंज होते हैं। और हर जो स्टेशन टू स्टेशन की अगर हम बात करें, अगर आप रेडियो पाकिस्तान के चैनल सुन रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ सुनने को मिलेगी, प्राइवेट चैनल सुनेंगे वहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगी। तो सुनने वालों के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो सुनाने वाले हैं वो क्या बेच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो ये भी सबसे अहम चीज़ होती है। सही है, फ़र्क तो होता है। बिल्कुल। हमने जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि हम अखबार, रेडियो और टीवी इन तीनों को सामने रख कर बात करेंगे। एक न्यूज़ एंकर से अखबार को छीना नहीं जा सकता। वो और मुझे ये लगता है कि अखबार वो पहला सतून है जिस पे चढ़ के आप मज़ीद आगे सतूनों की तरफ जाते हैं। तो आपके दिल से करीब कैसे? वैसे तो आपने रेडियो की बात की है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी। देखें, अगर आप न्यूज़ एंकर हैं या फिर आप किसी भी तरह से मीडिया से वाबस्ता हैं और आवाज़ से आपका ताल्लुक है, चाहे लिखने से भी है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है आई थिंक।
کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے نہیں، آپ سنیں گے نہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھا پڑھیں گے، اچھا سنیں گے تو ہی آپ اچھا بولیں بول گے. سکیں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور میری ایک بہت ہی مطلب ان کا میں ذکر کروں گا، پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک بہت جانی پہچانی آواز اب اس دنیا میں نہیں ہے، تسکین ظفر صاحبہ. تو جب ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو ان سے جب میں نے ان کی روٹین پوچھی تو کہتی ہیں قدیر میں ابھی تک ڈیلی جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ضرور پڑھتی ہوں، اور بہت اگر مشکل بھی ہو تو آدھا گھنٹہ میں واک کرتی ہوں. تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اور آپ ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنی سانس برقرار رکھنی ہے تو آپ کو واک بھی کرنی ہوگی. اگر آپ نے اچھا بولنا ہے تو آپ کا یہ تسلسل جو ہے وہ یہ خراب نہیں ہونا چاہیے، یہ جاری رہنا چاہیے پڑھنے والا. بالکل. ہم ڈلیوری کا طریقہ جو ہے وہ دونوں جو پلیٹ فارم ہے ان پہ مختلف ہے. ایک جگہ آپ کی آواز جا رہی ہے، ایک جگہ آپ کی پرسنالٹی بھی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. لیکن آپ کو مشکل کہاں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ نے آواز میں بھی تو کچھ ایسا تاثر رکھنا ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے کانوں کو بھلا لگے اور وہ آپ اپنی بات کنوے کر پائیں. سامع، بڑی اچھی بات کی آپ نے. ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو دیکھنے والا جو ہوتا ہے اس کے سامنے آواز بھی ہوتی ہے اور فوٹیج بھی ہوتی ہے. تو وہاں پہ شاید وہ آپ کی آواز کے اوپر اتنا فوکس نہ کرے کیونکہ وہ ایک ٹائم پہ ایک چیز کے اوپر ہی فوکس کرے گا. بٹ ریڈیو ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ چھپ نہیں سکتے غلطی کر کے. اور جو سننے والا ہے وہ آپ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہمتاً گوش ہو کے سنتا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. اور سننے والا بہت اچھا سننے والا جو ہے وہ آپ کو پکڑ لیتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے صحیح پڑھا ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے جی آپ نے غلط پڑھا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو چیک کرنا چاہیے. میرے ساتھ ایک بار اس طرح ہوا بھی، ایک خبر تھی اس کے اندر میں نے ایک لفظ غلط پڑھا تھا، تو حالانکہ وہ بڑا مشہور زمانہ لفظ تھا، تو میں نے خاتم النبیین پڑھا تھا. تو جیسے میں نیوز پڑھ کے باہر آیا تو وہاں پر ڈیسک پہ کال آ گئی ایک لسنر کی کہ جی آپ کے اینکر نے یہ غلطی کی ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ لسنر کی کال آئی ہے، میں نے کہا جی وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں گے. جب میں نے دوبارہ سنا تو واقعی میں نے غلط پڑھا تھا. تو سننے والا جو ہے نا وہ آپ کی غلطی نہیں جانے دیتا، وہ کان رکھتا ہے. اور ریڈیو میں سمجھتا ہوں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ریڈیو سب سے بہترین، سب سے سستا اور سب سے منفرد جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا، انفوٹینمنٹ کا، معلومات کا ذریعہ ہے. ریڈیو کے لیے آپ کو ٹائم نکال کے سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو آپ ریڈیو کا پروگرام سن رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ ریڈیو سن رہے ہیں، ایون کہ آپ کسی بھی حال میں آپ ریڈیو سن رہے ہیں. بٹ ٹیلی ویژن کے لیے آپ کو ٹائم نکال کے اس کے سامنے بیٹھنا پڑے گا. اخبار پڑھنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. بٹ ریڈیو جو ہے اس کے لیے آپ کو ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. یس قدیر، آپ کو معلوم ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں فیک نیوز کی بڑی جو ہے وہ سنائی دیتی ہے ہمیں آواز. ٹرسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ناظرین کا، سامعین کا، پڑھنے والوں کا ٹرسٹ ان جو ہمارے پلرز ہیں میڈیا کے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس میں زیادہ ہے؟ اور اگر اس میں اگر ہم ڈیجیٹل بھی شامل کر لیتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو غلط خبریں، جھوٹی معلومات، آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک میں نے رپورٹ پڑھی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 80% خبریں جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں جب ان کی تحقیق ہوتی ہے. لیکن بریکنگ نیوز کے چکر میں ہمارا، اللہ معاف کرے، جو ہمارا جو میڈیا ہے، خاص کر پرائیویٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، وہ بالکل بھی یہ لحاظ نہیں رکھتا، خبر کی تحقیق کی طرف نہیں جاتا. اور اس چیز کا اگر یہ کہا جائے سب سے زیادہ استعمال ہمارے پڑوسی ملک میں ہوتا ہے. ابھی ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیں، پہلگام جو انسیڈنٹ ہوا ہے، تو بنا سوچے سمجھے اور اگلے 2-3-4 منٹ میں جو ہے پاکستان پہ الزام لگا دیا. تو یہ ایک قسم کی بھرمار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے، اور اس زہر کا خاتمہ اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لگتا نہیں ہے. تو فیک نیوز ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور پاکستانی جو میڈیا ہے اس میں جو پرائیویٹ چینلز ہیں وہ اس طرف تھوڑا سا میرے خیال سے زیادہ ان کا جھکاؤ ہے. اگر سرکاری جو اسٹیٹ میڈیا اس کی بات کی جائے تو بڑا دیکھ بھال کے خبر دی جاتی ہے، بڑا سوچ سمجھ کے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز نہ جائے. کیونکہ جو اسٹیٹ میڈیا کا مطلب یہ ہے وہاں سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات جو ہے وہ اسٹیٹ کی بات ہے. تو وہاں پاکستان کی، مطلب ایون کہ جتنے بھی پرائیویٹ میڈیا ہیں ان کے اندر پی ٹی وی اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، تمام سرکاری خبریں وہیں سے لی جاتی ہیں، وہی سورس ہے. یا پاکستان ٹیلی ویژن ہے، یا پھر APP ہے،
اور ایک ادارہ اور ہے اپنا اے پی پی کے علاوہ تیسرا جو ہماری ویب سائٹ ہے جو سرکاری، میرے بھی ذہن سے نام نکل گیا، تو انہی سے جو ہے خبریں لی جاتی ہیں موسٹلی. تو آپ نے بتایا، لیکن بیہائنڈ دا کیمرہ اور بیہائنڈ دا مائک آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے آن ایئر جانے سے پہلے؟ آنر جانے سے پہلے اب تو سائمہ یہ ہوتا ہے کہ بس تیاری ہوتی ہے. اینڈ اگر میں جب میں نے اسٹارٹ کیا اس وقت کی اگر بات کروں تو ہم مطلب ٹائم سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ پہلے آ کے تیار ہونا، پھر اس کے بعد جو خبریں پڑھنی ہوں ان کو دیکھنا پڑھنا، تو وقت کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی روٹین بن جاتی ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ خبر ہر وقت جو ہے وہ نہیں ہوتی، اس میں کچھ نیا نام آ سکتا ہے کسی کا، اور لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑی پریکٹس ہو گئی ہے الحمدللہ. لیکن پھر بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آن ایئر جانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھا جائے کیسے لگ رہے ہیں، وہ اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ہوتی ہے. پھر جو خبر پڑھنی ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں ہر خبر کا نا ایک آپ یہ کہہ لیں انداز ہوتا ہے. اب کوئی اگر افسوسناک خبر ہے تو آبویسلی آپ اس کو مسکرا کے تو نہیں پڑھ سکتے، اور اگر کوئی واقعی میں خوشی والی خبر ہے، اگر آپ کسی کو کوئی عید کی مبارکباد دینا چاہ رہے ہیں تو چہرے پہ رونق بھی لے کے آنی پڑتی ہے. تو خبر کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے مطابق پڑھا جاتا ہے. تو یہ چل رہا ہوتا ہے. کوئی ایسے ہم ہلیریس کی بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسے بلوپر یا کچھ ایسا جو آپ کے ساتھ واقعہ ہو اور آپ کو یاد ہے کہ بھائی یہ تو غلطی ہو گئی تھی لیکن چلی گئی؟ ایسے تو بہت ہوتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ آن ایئر کا حسن ہے. جب آپ لائیو بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی غلطیاں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں، اور حسن بھی ہے. اور بہت سارے واقعات ہیں ایسے. ایک بار اس طرح ہوا کہ یہ 2010 کی بات ہے، شاید 10 یا 11 میں ریڈیو پہ تھا. تو میں نے ایک پرائیویٹ چینل تھا، ریڈیو پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پرائیویٹ چینل تھا اس وقت. یہ نہیں سمجھ لیں کہ میں نے آغاز کیا، 2011 کی بات ہے خبریں پڑھنا. تو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں 35 لوگوں کی نا شہادت ہو گئی تھی. تو جب خبریں میں نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں نیچے اپنے نیوز روم آیا تو مجھے جو میرے ڈائریکٹر نیوز تھے تو پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ حالانکہ میں نے وہ 35 کو 3500 پڑھا تھا، 3500 افراد شہید ہو گئے. ساتھ ہی میں نے اس کو کہا سوری 35 افراد شہید ہو گئے. تو جب میں نیوز روم آیا تو مجھے ڈائریکٹر نیوز کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. میں نے کہا سر غلطی سے 3500 میں نے بول دیا تھا، تو دوبارہ میں نے ان کو ٹھیک کر دیا. کہتے ہیں وہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن آپ اردو کی خبریں پڑھ رہے ہیں اور اردو کی خبریں پڑھتے ہوئے آپ بیچ میں سوری کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ غلط تھا. تو میں نے کہا سر پھر کیا بولنا چاہیے تھا، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا. کہتے ہیں آپ معذرت کہہ سکتے تھے، آپ یہ کہہ سکتے کہ معافی چاہتا ہوں. تو وہ انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. قدیر، ریڈیو پہ لسنر کو انگیج کرنا زیادہ مشکل ہے یا ٹی وی پہ آپ کے دیکھنے والوں کو؟ اب یہ دونوں لسنرشپ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں ریڈیو پہ اگر ریڈیو پروگرامز کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک رکھنا ہوتا ہے جو سننے والوں کے انٹرسٹ کا ہوتا ہے. آج بھی میرا پروگرام تھا تو آج میں نے سوشل میڈیا کے کردار کے اوپر بات کی تھی کہ سوشل میڈیا آپ کی زندگی میں آپ کو کیا لگتا ہے، خوشیاں لے کے آیا ہے یا پریشانیاں لے کے آیا ہے. تو مختلف لوگوں کی وہاں پہ رائے تھی، لیکن بات وہی ہے جو اینڈ پہ اس کا میں نے لب لباب نکالا تھا. وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا ہمیں یوز کر رہا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. تو یہ چیز بچوں میں جو ہے وہ بڑی دیکھنے میں آ رہی ہے. اکثر اس طرح کی شکایات بھی آتی ہیں، 3 سال کا 4 سال کا 5 سال کا بچہ ہو گیا بٹ وہ بولتا نہیں ہے. تو وہ ریسرچ جو میں نے آج پروگرام میں بھی شیئر کی وہ یہی تھی کہ بچوں کا اسکرین ٹائم کم کریں. تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس کے اوپر لگا دیا ہے، ہمارے بڑے بھی اس کے اوپر لگ گئے. اب وہاں پہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھنا، کیا چیز دیکھنی ہے کیا نہیں دیکھنی. اس طرح کے بھی فلٹر ہونے چاہیے میرے خیال سے. اس طرح کے واقعی فلٹر ہونے چاہیے. جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے پروگرام کا اپنا ٹاپک بھی بتایا کہ پبلک اوپینین کو بنانے میں، رائے عامہ میں اخبار، ریڈیو اور ٹی وی، ان تینوں کا کیا کردار ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ انفلوئنس کس چیز کا ہے؟ سائمہ دیکھیں میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے. اس میڈیا میں سوشل میڈیا بھی ہے، اس میں ٹیلی ویژن بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، اخبار بھی ہے، سارے میڈیا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ اب چونکہ یہ جو ڈیوائس ہے وہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے
اور اخبار آپ دیکھیں کہ اس کی کھپت بھی کم ہو گئی ہے، اب ای اخبار کی طرف لوگ زیادہ چلے گئے ہیں۔ ریڈیو چونکہ پہلے سے تھا، ابھی بھی ہے اور رہے گا بھی۔ ٹیلی ویژن بھی لوگ کم دیکھنے لگ گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ٹی وی سیٹ کے سامنے بیٹھ کے لوگ ترجیح نہیں دیتے۔ کسی نے نیوز سننی ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ، کیونکہ اب جتنے چینلز ہیں سب نے اپنا سوشل میڈیا ایکٹیو کیا ہوا ہے، ہر گھنٹے بعد وہاں پہ ہیڈ لائنس آ رہی ہوتی ہیں، پورے بلیٹنس آ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ موسٹلی نیوز جو ہیں وہ موبائل کے اوپر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مجھے جو لگتا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے اور نیریٹو بلڈ کرنے میں اس کا کافی کردار ہے بنسبت اخبار کے، ریڈیو کے، ٹیلی ویژن کے۔ سوشل میڈیا اس وقت ایک مضبوط ہتھیار ہے، لیکن استعمال جو ہے وہ ہمارے اپنے اوپر ہے، ہم کس طرح اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیٹ چینل پہ بیٹھ کے اگر ہم بات کرتے ہیں یا وہاں تک خبر پہنچتی ہے تو بہت سے ایسے چیکس ہیں جو اس پہ ہیں اور وہ تب آپ کی تصدیق ہونے کے بعد آپ تک پہنچتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پرسنلی ایک نیوز اینکر کو بھی فیکٹ چیکنگ کے اوپر نظر رکھنی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی رکھنی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب بھی کسی آفیشیل کا وزٹ ہوتا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں یا وزیر اطلاعات ہیں یا کوئی بھی وزیر، وہ کسی بھی ملک جاتے ہیں تو اس کے پاس ایک پراپر مطلب اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ پی ایم کا کتنا وزٹ ہے، اس سے پہلے کتنے، کس دعوت کس کی طرف سے دی گئی ہے، یہاں پہ کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوں گی، اس سے پہلے کتنے معاہدے ہوئے ہیں، ان کی تکمیل کے حوالے سے بات ہوگی۔ ابھی جیسے پریزیڈنٹ ترکی کے ہوئے تھے، ترکی، تو وہاں پر آپ کو ایک پورا آپ کے پاس وہ کیا کہتے ہیں آپ کے مائنڈ میں بھی چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو وہ یاد بھی رکھنا ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں کے اوپر آج بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کی بات ہے تو اوبویسلی سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ خبروں کے اندر کچھ غلط چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں، تو آن دا اسپاٹ آپ کو ٹھیک بھی کرنی ہوتی ہیں پڑھتے پڑھتے۔ سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سے پرومپٹر اڑ جاتا ہے تو آپ کو وہاں پہ دیکھیں، جو دیکھنے والے ہیں ان کو تو نہیں پتا، موسٹلی ہمارے جو عوام ہیں ان کو وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے خبریں یاد کی ہوئی ہیں، حالانکہ پرومپٹر ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے پرومپٹر اڑ جاتا ہے، آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس لمحے کو کور کرنے کے لیے بڑا ضروری کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ بالکل ایسے بیٹھے ہوں گے، وہ پھر مطلب اچھا نہیں ہوگا، نہ دیکھنے والوں کے لیے نہ نیوز اینکر کے لیے۔ آپ نے جو اس کا بات اس کے بارے میں ہم نے پہلے کی کہ پڑھنا بہت ضروری ہے، تلفظ کی بہتری کے لیے کیا کرتے ہیں یا مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آلموسٹ 14-15 سال ہو گئے اس فیلڈ میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ہر سٹیپ پہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو شک ہو، میں تو یہی کام کرتا ہوں، کسی بھی لفظ کے بارے میں مجھے شک ہو میں اس کو چیک کر لیتا ہوں۔ باقاعدہ میں نے ڈکشنری بھی رکھی ہوئی ہے گھر میں، اور اب تو خیر موبائل میں ایسی چیزیں آ گئی جہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں، اینڈ اس کے علاوہ آپ اپنے کسی سینئر سے پوچھ سکتے ہیں، جو میں کرتا ہوں، میں وہ بتا رہا ہوں، اور چیک بہت ضروری ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تلفظ کی بہتری بہت ضروری بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں جیسے وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ نے اپنا آپ جو ہے وہ تبدیل کیا ہے، تو میرے خیال سے ہمیں بھی جو ہے اپنا آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، اور جو کچھ ابھی بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو غلط العام ہیں، جو بولے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بول رہے ہیں۔ اگر صحیح بولیں گے تو لوگوں کو غلط لگتے ہیں، لیکن بولنے پڑتے ہیں۔ سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائریکٹر نیوز، آپ کا کنٹرولر نیوز آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ لفظ آپ نے غلط پڑھا ہے، لیکن مسئلہ ان کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ اتنا غلط بولا جا چکا ہوتا ہے، جب آپ اس کو صحیح پڑھتے ہیں تو ان کو بھی لگتا ہے کہ یار یہ لفظ آپ نے غلط پڑھا ہے، تو پھر ان کو دکھانا پڑتا نہیں سر یہ صحیح لفظ ہے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو سیکھنے کا عمل ساری عمر چلتا رہتا ہے۔ یس، چلیں اب تھوڑا سا کوئی لائٹ بناتے ہیں اپنی کنورسیشن کو، ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہے۔ اوکے، اچھا، زیادہ پاورفل کیا ہے، آپ کی ریڈیو والی آواز یا ٹی وی والا ہیئر اسٹائل؟ ریڈیو۔ کبھی مائک بند ہو اور آپ بولتے ہی چلے جائیں؟ بہت بار ہوا ہے اس طرح۔ اچھا، اور پھر کیا کیا آپ نے؟ پھر کرنے والوں نے کیا، کرنے والوں نے کیا، ہم نے کیا کرنا تھا؟ ٹی وی پر ابھی ہم نے پرومپٹر کا ذکر کیا، ٹی وی پر پرومپٹر رک جائے یا ریڈیو پر خاموشی چھا جائے، زیادہ خوفناک کیا ہے؟ ریڈیو پر خاموشی۔ لائیو جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ نے بتا دیا۔ خبروں سے پہلے کون خبریں پھیلاتا ہے، ٹی وی، ریڈیو یا نیوز روم کا واٹس ایپ گروپ؟
سب سے پہلے واٹس ایپ گروپ WhatsApp پہ. یس group. یس. ویسے واٹس ایپ گروپ کی تو اور بھی بہت سی Yes, کہانیاں ہاں, ہیں. yes. زیادہ مشکل کیا ہے, سنجیدہ چہرہ بنانا یا ریڈیو والی بھاری آواز نکالنا؟ سائمہ یہ تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں جواب دوں گا, کیونکہ سنجیدگی اتنی ہو گئی تھی میرے فیس پہ خبریں پڑھ کے, اس کے لیے میں نے ریڈیو کا انٹرٹینمنٹ شو شروع کیا. مطلب ہر وقت, ایون کہ مجھے جب کوئی لوگ دیکھتے بھی تھے نا, بات بھی ہوتی تھی, تو کہتے تھے یار آپ ہر وقت اتنے سیریس کیوں رہتے ہیں. تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے میں نے ریڈیو کے اوپر ذرا میں نے کہا یار شغل میلے والا چٹ چیٹ والا ذرا شو کرتے ہیں تو شاید بہتر ہو جائے. تو یہ سنجیدہ چہرہ بنانا تو بہت اچھی بات ہے, پھر دوبارہ اس کو یہ فیل کروانا کہ یار میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں, یہ سب سے مشکل کام ہے. کبھی اسکرپٹ سے ہٹ کر کچھ کہا اور فوراً پچھتائے؟ اسکرپٹ سے ہٹ کر نہیں, جب گزر جاتے ہیں پھر پچھتاتے نہیں ہیں. میڈیا سے متعلق کوئی ایک غلط فہمی جو لوگ چھوڑ دیں تو بہتر ہو؟ میرے خیال سے بریکنگ نیوز کے اوپر یقین نہیں رکھنا چاہیے جب تک ڈیٹیل نہ ہو. زیادہ مزہ کس میں آتا ہے, ٹی وی کے بلانڈرز میں یا ریڈیو پر بے قابو ہنسی میں؟ اور ریڈیو لو ہے, مطلب اس کی بات ہی الگ ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ٹی وی پہ مطلب کافی ٹائم ہو گیا کرتے ہوئے, کیونکہ ریڈیو میرا سٹارٹ ہے اور ابھی تک میں چھوڑ بھی نہیں سکا اس کو. تو ریڈیو کا ایک مزہ بالکل الگ ہے, اس کو کسی بھی پلیٹ فارم کے ساتھ مکس نہیں کیا جا سکتا. کون بناتا ہے خبروں کو ٹرینڈ, اینکرز یا غصے والی آنٹیاں؟ یہ ذرا مشکل ہے, ہاں, کیونکہ اکثر تو وہی مشہور ہو جاتی ہیں جو دوسرے والے. جی ہاں. زیادہ تسکین یا سیٹسفیکشن آپ کو کہاں ہے, کوئی بڑی خبر بریک کرنا ہو یا مائک ڈراپ والا لمحہ لائیو کیچ کرنا ہو؟ لائیو والا زیادہ بہتر ہے. کبھی آئینے کے سامنے سیریس چہرے کی پریکٹس کی؟ ہاں جی, بہت بار, کیونکہ میں نے جب سے پہلے کہا کہ خبر کو اس کے مطابق آپ کو بولنا پڑتا ہے. تو جب کوئی اس طرح کی خبر ہوتی ہے جو افسوسناک خبر ہوتی ہے, تو آپ کو اس کی اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو وہ لگے گا ہی نہیں. میں نے بہت بار کی ہے. اگر آپ کی میڈیا کیریئر کو ایک تھیم سانگ میں ڈھالا جائے تو کیا ہوگا؟ بہت مکسر ہو جائے گا. اب تک کی میڈیا کی جو جرنی ہے, جو سفر ہے, وہ الحمدللہ جاری ہے آپ کا, اور اللہ آپ کو اور ترقی دے اس میں. اس کو اگر آپ کچھ لفظوں میں بیان کرتے ہیں, دو کہ آپ اپنا جو اسٹرگل ہوتا ہے اس کو کچھ لفظوں میں بیان شاید نہیں کر پاتے. اتنے فیزز ہوتے ہیں زندگی کے جس میں سے آپ گزر کر اس اسٹیج پر پہنچتے ہیں جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کامیابیاں بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں جب پیچھے مڑ کر ایک دفعہ انسان چہرہ کر کے دیکھتا ہے؟ تو سائمہ گو کہ میری بہت محنت ہے, اور کچھ محنت آپ نے بھی دیکھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایک تو ہمبل ہونا چاہیے. ایک محنت جو ہے جس بھی ڈائریکشن میں, چاہے وہ میڈیا ہے کسی بھی فیلڈ میں, آپ محنت کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھیں. خدا آپ کو ایک نہ ایک دن اس مقام تک پہنچائے گا جس کے بارے میں آپ نے شاید سوچا بھی نہ ہو. دوسرا, یہ ماں باپ کی دعا ہے, یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا, اگر آپ محنت کرتے رہتے ہیں اور اپنے کام پہ فوکس رہتے ہیں, تو میں جو نئے ہمارے آپ دیکھیں یونیورسٹی جو ہیں وہ نئے آئے روز نئے گریجویٹ آ رہے ہیں میڈیا کے اندر. اب ان کی کیا ہوتی ہے, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار ہم جاتے ساتھ جو ہے وہ اینکر بن جائیں گے, رپورٹر بن جائیں گے, پروڈیوسر بن جائیں گے, کیمرہ مین بن جائیں گے. حالانکہ بنا سیکھے کچھ بھی نہیں ہے. یونیورسٹی کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے, جو پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے. تو میرے لیے یہ پلس پوائنٹ تھا کہ جب میں نے یونیورسٹی کا رخ کیا اس وقت میں آلریڈی میڈیا کے اندر 5-6 سال سرو کر چکا تھا, بلکہ زیادہ. جب میں نے آئی آر کیا تو اس وقت میں ریڈیو پہ کام کر رہا تھا, بٹ جب میں نے میس کام میں ماسٹر کیا تو اس وقت میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھ رہا تھا. تو مجھے یہ ایج تھا سب سے پہلے کہ نیوز روم کا مجھے ماحول پتہ تھا, اسٹوڈیو اینڈ پہ کیا چل رہا وہاں کا پتہ تھا. تو بہت سارے میرے ایسے دوست ابھی بھی ہیں, اچھا خاصا ٹائم گزر گیا, جو ابھی بھی کہتے ہیں یار ہم نے انٹرنشپ کرنی ہے. تو مجھے یہ ایج تھا کہ یار مجھے انٹرنشپ نہیں کرنی پڑی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے پہلے کام کیا ہے اور پھر پڑھا ہے, یعنی کہ ساتھ ہی. تو میں تو یہی بولوں گا کہ آپ جس بھی سٹیج میں, چاہے وہ میٹرک میں, ایف اے میں, بی اے میں, ایف ایس سی میں, ایم ایس میں, جہاں پہ بھی ہیں, آپ کو کام اپنی فیلڈ کے ساتھ جو ہے نا پکڑ لینا چاہیے, کام شروع کر لینا چاہیے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ اسکل ہونی چاہیے, کیونکہ اسکل والا بندہ کہیں مار نہیں کھاتا. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پڑھنے کے بعد 16 سال 18 سال 20 سال پڑھنے کے بعد آپ نوکری ڈھونڈیں گے اور پھر اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے, بٹ اسٹرگل تھوڑی لمبی ہو جائے گی. یہ میں آپ سے آخری ایک روایتی سوال کرنے لگی تھی لیکن آپ نے خود بتا دیا.
کہ اسٹرگل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور میں خود بھی اس چیز کی گواہ ہوں. ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہے. جتنا بندہ ہمبل ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی نوازے گا. وہ تو کہتے ہیں نا درخت جتنا جھکا ہوتا ہے نا پھل اسی کے اوپر ہوتا ہے. اور جو لوگوں کو بڑا ریفائن قسم کا بندہ نظر آتا ہے بالکل ٹیپ ٹاپ، تو اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی اسٹرگل ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو ایسے نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہا. قدیر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. مجھے معلوم ہے روٹین بہت مشکل ہے، سخت ہے، لیکن اس میں سے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالنا. نہیں، بہت شکریہ. کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ جب بلائیں گے ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.